अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना, आज का लेक्चर इसके अंदर कुछ शार्ट आंसर जो और एमसीक्यूज़ अहम इम्तिहानी जो है ना वो आपको बताएंगे। तो इस लेक्चर को आपने गौर से समझना है। सूरतुल हुजुरात के मतलब कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ जो है वो पीछे जो हमने सूरतें पढ़ी हैं या कुरान हकीम के हवाले से जो ज़रूरी सवालात हैं ना, उनके जवाबात ये आपने गौर से सुनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इल्म का क्या माना है। इल्म का माना है जानना, आशनाई हासिल करना, किसी चीज़ के बारे में वाकफ़ियत हासिल करना, किसी चीज़ की हकीकत को मालूम करना, इसको इल्म कहते हैं। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इल्म से क्या मुराद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आलिम की फ़जीलत आबिद के मुकाबले में हदीस की रोशनी में बयान करें। यानी एक आलिम दीन है और एक इबादत गुज़ार बंदा है, तो क्या आलिम दीन की फ़जीलत ज़्यादा है या इबादत गुज़ार बंदे की फ़जीलत ज़्यादा है। हदीस में इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया गया है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसे है जैसे चौदहवीं के चाँद की सितारों पर। जिस तरह चाँद आसमान पे, पूरे आसमान पे सितारों की रोशनी पे उसकी चांदनी भारी होती है, उसकी चांदनी ज़्यादा होती है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक आलिम हज़ार आबदों पर फजीलत रखता है। ये देख लें आप कितनी इल्म में जो दीन का इल्म है उसकी अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी फजीलत अता फरमाई है कि एक बंदा जिसको अल्लाह ने दीन का इल्म दिया है, तो हज़ार इबादत गुज़ार बंदे जो सारी रात बल्कि 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते रहें, तो आलिम दीन फिर भी उन पर भारी है, उसका दर्जा ज़्यादा है। इसलिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चाइना भी जाना पड़े, और इल्म हासिल करो। माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करना चाहिए, इसकी बड़ी फजीलत है। तो ये इल्म की और आलिम की फजीलत बयान की गई है। सूरतुल बकरा की फजीलत हदीस की रोशनी में बयान करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की एक कुहान होती है। सूरतुल बकरा कुरान पाक की कुहान है। कुहान आप समझें जैसे ऊँट आपने देखा होगा यकीनन, तो ऊँट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, गोल सा, उसको कुहान बोलते हैं, यानी बुलंदी को कहते हैं। तो सूरतुल बकरा कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा है, जिसकी 286 वर्सेज हैं, और इसका जो है ना वो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा मर्तबा और मुकाम है। तो ये तकरीबन 2.5 पारों के करीब करीब जो है ना ये सूरत बनती है। तो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, शैतान को घर में दाखिले से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। हदीस की रूह से सूरतुल बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं, वर्स नंबर 285 एंड 286, 3 रातों तक मुसलसल घर में ये आयतें पढ़ने से घर में शैतान दाखिल नहीं होता। 3 रातें ये पढ़ें तो शैतान घर से निकल जाएगा, लेकिन दोबारा आने के भी चांस हैं। इसलिए ये 2 आयतें जो है ना, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, ये अक्सर पढ़ते रहना चाहिए, तो इंशाल्लाह घर में कभी शैतान दाखिल नहीं होगा। आगे सूरतुल हुजरात के बारे में जो है ना पूछा गया है कि सूरतुल हुजरात का मौजू क्या है, यानी इस सूरत के अंदर किस मौजू के ऊपर ज़्यादा अल्लाह ताला ने आयात नाज़िल फरमाई हैं। तो इसका जवाब है अदब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुआशरती अहकाम। यानी इस सूरत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने के, बोलने के, आपसे गुफ्तगू करने के आदाब बयान किए गए हैं, और कुछ मुआशरती अहकाम यानी मुआशरे के बीच में कैसे रहना है। जैसे वो आपने पीछे पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर्स में सुना है, गीबत से मना किया गया है, जसूसी से मना किया गया है। इसके अलावा जो है वो क्या नाम है, किसी के ऊपर बहतान लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना, किसी कौम के साथ मजाक करना, ये सारी चीज़ें औरतों को औरतों के साथ, मर्दों को मर्दों के साथ मजाक वगैरह नहीं करना चाहिए। तो सूरतुल हुजरात के यही मज़ामीन हैं, और अल्लाह ताला ने अपनी हाकमियत का भी ऐलान किया हुआ है।
اگلا کویسچن ہے فلاح سے کیا مراد ہے؟ دونوں جہانوں کی کامیابی. فلاح جو ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں. جیسا کہ سورۃ البقرہ کی وہ آیت ہے نا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو وہاں پہ جو ہم المفلحون کا ذکر کیا گیا ہے نا، کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہی کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فلاح پا جائیں گے. تو اس فلاح سے مراد ہے کہ وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، اور حشر کے روز بھی وہ ان کو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. تو یہ ہے فلاح. اگلا کویسچن ہے نماز کی ادائیگی سے انسان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ یعنی جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے پت جھڑ میں جھڑتے ہیں. سردیوں میں، جاڑے کے موسم میں جیسے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے انسان کے ایسے گناہ یعنی وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آسمان پر کون سی عبادت فرض ہوئی؟ جی، تو آسمان پہ جو عبادت فرض ہوئی ہے اس کا نام ہے نماز، جو کہ معراج کی رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت کے لیے تحفہ دیا تھا. پہلے یہ 50 نمازیں تھیں، اب پھر اللہ نے معاف کر کے یہ 5 نمازیں ہمارے لیے فرض قرار دی گئی ہیں. 5 نمازیں پڑھنے سے 50 نمازوں کا ہی ثواب ملتا ہے. یہ دیکھیں دین کی کتنی برکتیں ہیں. ایک نماز پڑھیں تو روزانہ ایک نماز 10 نمازوں کے برابر ہے. 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ہیں. تو یہ بڑا مزہ ہے نا، پھر ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا پیکج دیا گیا ہے نیکیوں کا، ثواب کا، اجر کا، نعمتوں کا. تو اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھیں اور 50 نمازوں کا ثواب اپنے کھاتے میں ڈالیں. یہ بڑا اہم کویسچن ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. اگلا کویسچن ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت والے دن اس کی کون پردہ پوشی کرے گا؟ تو بظاہر اللہ تعالیٰ نہیں کرنی ہے. سیدھا سیدھا سوال ہے، یہ MCQs ہوگا. اور دین اسلام کی روح کیا ہے؟ یہ MCQs آئے گا آپ کو. دین اسلام کی روح کیا ہے؟ تقوی. یعنی جو بندہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ انشاءاللہ دین کی روح پا لیتا ہے. ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ یعنی ایمان کا معیار کیا ہے؟ ایمان کو پرکھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے نا، یقیناً وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو ایمان کی جو کسوٹی ہے، ایمان کا جو معیار ہے، ایمان کی جو شناخت ہے نا، وہ اطاعت رسول سے ہی ہوگی. اگلا MCQs آپ سے پوچھا جائے گا قومیں اور قبیلے کیوں بنائے گئے؟ یہ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے قبیلے، خاندان اور قومیں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، شناخت کر سکو. ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے یہ برادریاں، یہ خاندان، یہ قبیلے بنائے گئے ہیں. آگے ایک عربی کا لفظ ہے قرآن پاک کا جو ہے نا اتعلمونا، یہ عربی میں آپ کو دیا جائے گا اتعلمونا. اس کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے کیا تم سکھاتے ہو؟ علم کے لحاظ سے جیسے تعلم جو ہوتا ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے سکھانا، ٹھیک ہے، اور تعلیم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا تعلیم و تدریس، تو یہ تو علمون کا معنی ہے تدریس، سکھانا کسی کو. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ جو لوگ تھے جو اپنے ایمان کا احسان جتلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اللہ کو دین سکھاتے ہو، اللہ کے رسول کو دین سکھاتے ہو، احسان جتلاتے ہو؟ تو اس حوالے سے اتعلمون کا معنی ہے کیا تم سکھاتے ہو. اگلا کویسچن بنے گا اخوت کا فائدہ بیان کریں. اخوت کے بہت سارے فائدے ہیں. اخوت کی وجہ سے جو ہے نا وہ قوموں کے اندر طاقت آتی ہے اور اتحاد امت پیدا ہوتا ہے. یعنی امت اکٹھی ہوتی ہے، آپس میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے،
خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، بھلائی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اخوت سے۔ اخوت سے مراد بھائی چارہ۔ اگلا کویسچن آئے گا، غیبت کی قرآن مجید میں کیا مثال دی گئی ہے، یعنی غیبت کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہے۔ تو کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، پس یقیناً تم اس کو ناپسند کرو، تمہیں اچھا نہ لگے۔ تو غیبت کرنا قرآن پاک میں مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف جو ہے نا اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اگلا کویسچن بڑا ہی اہم ہے، کسی بات کا علم ہو تو اس کے بارے میں عمل کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی بات بندہ آ کے آپ کو علم دے، کوئی خبر لے کر آئے، تو اس پر عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا حکم دیا ہے؟ تو یقیناً آپ نے پچھلے لیکچر میں سن لیا ہے کہ جب کوئی فاسق، کوئی نافرمان، ایسا بندہ جس کے بارے میں آپ صحیح جانتے نہیں ہیں، وہ آپ کو کوئی خبر دے تو اس پر عمل کرنے سے پہلے خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے، جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ واقعی خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ ایسے ہی غلط فہمی کا شکار ہو کے کسی کو نقصان پہنچانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں عام معاملات میں جو ہے نا جب ہم سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں تو بہت ساری لڑائیاں جنم لیتی ہیں، رشتے جو ہے نا خراب ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی رشتہ داروں میں، دوستوں میں، گھر میں، کوئی بھی ہمسایوں میں کوئی ایسی بات آپ سے آگے کہے جی فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو سب سے پہلے جا کے اس بندے سے پوچھو، اس خبر کی تحقیق کرو، اس کے بعد جا کے جو ہے نا پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس سے بندہ نقصان سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معاشرتی ادب سکھایا ہے، ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ دنیا میں سنی سنائی بات کے اوپر عمل نہیں کرنا، بلکہ اس کی خوب تحقیق کر لینی ہے، چھان بین کر لینی ہے۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو اگر آ گئی ہے تو اگلا سوال جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، وہ لا یلتکم، یہ سورۃ الحجرات کے اندر آتا ہے، لا یلتکم، وہاں سے بھی آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اس کا ترجمہ لکھیں، یہ ایم سی کیوز میں بھی دے سکتے ہیں اور ویسے شارٹ آنسر بھی آ سکتا ہے۔ لا کا معنی نہیں، یلت وہ کم کرے گا، کم تمہارے لیے، یعنی وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے رہو، معاشرتی احکام کی بجا آوری کرو، تو میں تمہارے عملوں میں سے کچھ کم کروں گا نہیں، بلکہ پورا پورا ہی اجر دوں گا۔ اگلا کویسچن بھی بڑا اہم ہے، منافق کی 2 یا 3 نشانیاں بتائیں، یعنی جو بندہ منافق ہوتا ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ نمبر 3، لڑائی کرتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ نمبر 4، اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرتا ہے۔ یعنی منافق اندر سے اور ہوتا ہے، باہر سے اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے۔ وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، دل سے مومن نہیں ہوتا، اندر اس کے دین کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ دین کا بغض اور عداوت اور دشمنی ہوتی ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اگر منافق کی پہچان کرنی ہو تو پھر جو ہے نا اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو اگلا کویسچن ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، غیبت اور اتہام میں کیا فرق ہے؟ اتہام کہتے ہیں کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، الزام لگا دینا، ٹھیک ہے نا؟ الزام اور چیز ہوتا ہے، بہتان اور چیز ہوتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے بھائی کو ایسی بات سے یاد کرنا جو اسے اچھی نہ لگے، یعنی اس کے منہ پہ کوئی بات کریں تو وہ اسے بری لگے نا، اسے غیبت کہتے ہیں، جو وہ بات اس کی غیر موجودگی میں کی جائے۔ کسی نے عرض کی، اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہے جو میں کہتا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے جو تو کہتا ہے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان ترازی کی، یعنی تو نے بہتان لگا دیا اس کی۔ اب اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں تو لگا رہا ہے، تو بہتان ہے نا، یہ الزام لگا رہا ہے۔ تو اگر اس کے اندر ہے تو پھر یہ غیبت ہے، تو اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کر رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے
کہ کسی کی نہ غیبت کرو نہ کسی کے اوپر بہتان لگاؤ، یہ دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں، توبہ کرنے کے بغیر اللہ معافی دیتا نہیں ہے۔ اگلا کویسچن بڑا پیارا سا ہے اور ایک چھوٹا سا قرآن پاک کی آیت کا ایک ورڈ ہے، ولا تجسسو۔ یہ آپ نے وہاں سے چیک کر لینا ہے، اس کو انڈر لائن کر کے اس کا معنی جو ہے نا آپ نے دیکھ لینا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ولا اور نہیں، تجسسو جاسوسی نہ کرو، یعنی کسی کی جاسوسی نہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ جاسوسی نہ کریں، کھوج نہ لگائیں، کسی کی ٹو نہ لگائیں، کسی کو اس کا بھید، اس کا راز افشا نہ کریں، معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں، اور چھپ کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر، کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ نہیں سننا۔ اللہ نے اسے منع کیا ہے، جاسوسی کسی کی نہیں کرنی۔ البتہ کافروں کی جاسوسی کرنا یہ اسلام میں جائز ہے، اپنوں کی نہیں کرنی، کافروں کی کر لے سکتے ہیں۔ اب جہاں سے دین کو نقصان ہو رہا ہو، جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جاسوس بھیجے، جا کے انہوں نے کافروں کے بارے میں جو ہے نا وہ، جیسے غزوہ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بھیجا تھا کہ جا کے پتہ کر کے وہ کافر کیا کر رہے ہیں، تو وہاں پہ پھر وہ گئے تھے۔ تو کافروں کی جاسوسی کرنا جائز ہے، مسلمانوں کی آپس میں جاسوسی کرنا اسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ اگلا سوال بڑا ہی آسان ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور یہ ہے کہ دل میں چھپی ہوئی باتوں کو کون جانتا ہے؟ جی جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو، پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بلکہ اللہ تو زمین و آسمان کے سارے ہی رازوں کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم کویسچن تھا جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو لہٰذا سورۃ الحجرات کے موضوع آپ نے سارے یاد کر لینے ہیں، کس کس موضوع کے اوپر بات کی گئی ہے۔ جیسے ادب بارگاہ نبوت سکھایا گیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بولنا نہیں ہے، روضہ رسول پر حاضری دیتے ہوئے چلانا نہیں ہے، اور آپس میں جیسے بات کرتے ہیں ایسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنی ہے، اچھے اچھے القاب سے یاد کرنا ہے، غیبت کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس صورت کے موضوعات کے اوپر بھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے، تاکہ اس سے بہت سارے ایم سی کیوز اور بہت سارے شارٹ آنسر جو ہے نا وہ اینول ایگزام میں آتے ہیں، اکثر بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہم کو آج کا لیسن جو ہے نا، آج کا لیکچر، اس کو صحیح سمجھ کر یاد کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔